बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी फ़ाइज़ा मलिक एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनाब, जिस तरह से अभी 2-3 दिन पहले जो एक 2017 में एक बिल पेश किया गया ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से, उस हवाले से उस वक्त तो काफ़ी बातचीत हुई और सेनेट के अंदर भी उसके ऊपर काफ़ी डिबेट की गई, लेकिन उसके बाद कुछ अरसा उस बिल को जो है वो रद्द किया गया। उसके हवाले से किसी किस्म का कोई भी उस तरह से उसमें डेवलपमेंट्स नज़र नहीं आई। लेकिन अब जो है अब उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है और काफ़ी जो है लोग कोई इसके ऊपर पॉजिटिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, कोई नेगेटिव दे रहे हैं, बहुत सी तजियाकार हैं वो अपना अपना नैरेटिव इसके ऊपर दे रहे हैं। लेकिन असल में ये बिल जो है ये ट्रांसजेंडर्स के नाम पर इस बिल को पास करवाया जा रहा है और इससे ट्रांसजेंडर को कितना फ़ायदा होगा, उनके हक़ में कितना बेहतर है। और इस हवाले इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रानी खान, और क्योंकि आप जिस तरह से इनको जानते हैं ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, इस्लामी स्कॉलर हैं और जिस तरह से इन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए काम किया, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम किया, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही है कि ये हमें बता सकती हैं कि ये एक्ट इनके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदे लेके आएगा और कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, इनका क्या नैरेटिव है, इनसे जानते हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले आपके टाइम के लिए। रानी, बताइएगा कि ये एक्ट आपको कैसा लगा? देखिए, ये एक्ट मुझे तो एक एजेंडे के तौर पे नज़र आ रहा है। ये LPGT कम्युनिटी का एक्ट है, सिर्फ हमारा जो है वो नाम बदनाम हो रहा है इनमें। ये ख्वाजा सराओं का एक्ट नहीं है, ये सेक्स वर्किंग एक्ट है। मैं अब मेन स्पंच आपको बता देती हूँ कि ये सेक्स वर्किंग का एक्ट है। इसमें आपको मुकम्मल तौर पर ये आज़ादी दी जा रही है कि आप अगर ख़ुद में औरत जो है वो मर्द ख़ुद को डिक्लेयर करती है तो वो फिर मर्द है, अगर मर्द जो है वो औरत ख़ुद को करे तो वो औरत है। ख्वाजा सरा वो किसी भी, वो औरत भी बन सकती है, वो मर्द भी बन सकता है। ये है ये एक्ट। हमारे इस्लामी ममालिक में तो इस तरह के एक्ट को जो है वो फॉलो ही नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि बहुत से ख्वाजा सरा आपकी कम्युनिटी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो आके ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, पहली दफ़ा हमारे हकूक़ की जंग लड़ने के लिए किसी ने कदम उठाया है। तो बहुत से वो ये कह रहे हैं कि बहुत से मनफी ताकतें इसको रोकने के बारे में काम कर रही हैं और इसके ऊपर उन्होंने अपना एजेंडा बना दिया। उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारे पाकिस्तान में मशहूर 4 फ़िरके हैं। वैसे तो 72 पूरे होने, सुन्नी, अहले तशरीह, देवबंदी और बरेलवी। सजदा को सभी हैं, नमाज़ी एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ते। बिल्कुल। तो फिर ख्वाजा सराओं में तो काफ़ी ऐसे लोग हैं। ख्वाजा सराओं में तो दिन है ही बहुत दूर। वो उनको क्या पता कि एक्ट की ये है क्या चीज़ असल में। उन्हें एक आज़ादी चाहिए इस एक्ट के ज़रिए जो हुकूमत दे रही है उनको। सही। अच्छा रानी, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप जिस तरह से इस्लाम के बारे में काम कर रही हैं, आपका एक फ़लाही हॉस्पिटल भी है जिसमें HIV के पेशेंट्स हैं, उसके साथ साथ आपका मदरसा है जो काफ़ी जगह पे उसको हाईलाइट किया गया और आपके इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है इंटरनेशनली। तो ये बताइएगा कि इस्लाम में ख्वाजा सरा के क्या हकूक़ हैं? क्या इस्लाम में उन्हें कोई ऐसा हकूक़ हासिल नहीं है जो अभी इस एक्ट में उनको दिया जा रहा है? क्या समझती हैं? देखें, इस्लाम जो है हर एक की रिस्पेक्ट करता है, औरत की, मर्द के, ख्वाजा सरा के भी। मैं अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत आपको बता देती हूँ कि उस दौर में भी ख्वाजा सरा थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख्वाजा सराओं को इकट्ठा किया तो सहाबा से कहा कि इनको शहर से बाहर इनका एक गाँव बना दे जहाँ पर ये अपनी मर्ज़ी से रह सकें, इनको कोई तंग ना करे, इनके नाम कोई चेंज ना करे। और उनको फरमाया कि आप जुम्मे वाले दिन आया करें, जुम्मे की नमाज़ हमारे साथ पढ़ा करें। और जुम्मे में वाले दिन जो है लोगों को कहा कि आप इनकी ज़रूरियात की अशिया जो है वो इनको दें ताकि पूरा हफ्ता जो है इनको तंगी ना हो। सही। तो जब मेरे नबी ने हमें क्लियर कर दिया है, हमें रिस्पेक्ट दे दी है, तो फिर ये तो एक एजेंडा है 2018 का एक्ट जो है। इसमें आप जो है 18 साल की उम्र में आपको पता चल रहा है कि आप मर्द है, आप औरत है या आप ख्वाजा सरा है। हमें तो अमूमन 4-5 साल में पता चल जाता है कि हम है क्या। सही। अच्छा रानी, क्योंकि इसमें ये कहा गया है, जिस तरह से एक्ट में लिखा गया है कि इसमें हम ख्वाजा सराओं के हकूक़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उन्हें विरासत में हक़ मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि विरासत के हवाले से अगर देखा जाए तो बेहतरीन चीज़ है कि क्योंकि हम अमूमन देखते हैं, इसको तो आप ही डिटेल बता सकती हैं कि ख्वाजा सराओं के वालिदैन उनसे नहीं मिलते, मतलब ये हम अमूमन देख रहे होते हैं या हमें ये बताया जाता है या हमने शुरू से ये देखा है कि उनके वालिदैन उनसे मिलते नहीं हैं, उन्हें विरासत में हक़ नहीं देते, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी तदफीन
نہیں کرتے, بس انہیں پیدا کر دیتے ہیں, انہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ تمام تر روایات ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو پراپر والدین کی محبت, والدین سے ملنا, والدین کی ایکسیپٹنس دینا چاہ رہے ہیں. کوئی ایک ایسا کیس کہ خواجہ سراؤں نے کسی خواجہ سرا کو دفنایا ہو کسی سوشل میڈیا میں یا آپ نے سنا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. کوئی ایک ایسا کیس کہ خواجہ سراؤں میں کسی مسجد میں خواجہ سرا کا سائمہ کے نام سے سائمہ خواجہ سرا انتقال کر گئے اور جب نماز جنازہ میں شرکت کی پھر روز اپیل کی جاتی, کوئی سنا ہو؟ میں نے نہیں سنا خود خواجہ سرا ہو کر. کوئی ایسا سنا ہو کہ جس نے کہا ہو کہ مجھے والدین نے جو ہے وہ جائیداد میں حق نہیں دیا, بہن بھائیوں کو دیا, مجھے نکال بار کیا. میں نے تو 21 سال میں نے اسٹرگل کی خواجہ سراؤں میں, کوئی کیس ایسا میں نے نہیں دیکھا. پھر ہم جو ہے ہم اپنی زیادہ تر خواجہ سرا جو ہے اپنے شوق سے بھی باہر نکلتے ہیں. کچھ خواجہ سرا ہے جنہیں سوسائٹی درکار دیتا ہے, سوسائٹی کی وجہ سے پھر ہمارے فیملیز جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اپنے خواجہ سرا چھوڑ دیتے لیکن ہمیں پیرنٹس کبھی نہیں چھوڑتے. تو اب ہم جو ہے اس ایکٹ کے بعد ان کو ہم تھانوں کچہریوں میں, میرے خود ابو جو ہے وہ 80+ ہے, امی میری 70+ ہے. اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جو مجھے حق نہیں مل رہا اور میں جا کے کورٹ میں جو ہے ان کے خلاف اپلیکیشن دے دوں, کیا میرا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ 80 سال کے بوڑھے کو میں لے کر آ رہی ہوں اور وہ بھی میرا سکا باپ؟ صحیح. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ میں سراسر ایک تو آپ لوگ جس طرح سے اپنے پیرنٹس سے مل رہے ہوتے ہیں غائبانہ طریقے سے, اور خود جو ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو وہ ماحول نہیں مل رہا ہوتا, تو یہ لوگ مطلب اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور ان مردوں کو جو ہوس کے مارے ہیں اور ان عورتوں کو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ کے مارے یا ہوس کے مارے جو ہے اپنی جنس تبدیل کریں, تو وہ ان کو جائز قرار دے دیا جائے گا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم خربوں میں جو ہے قرض دار ہیں. ہمارا یہ ملک, ہمارے ملک نے ہر ایک ملک سے ڈونیشن لی ہوئی ہے, تو ان کی مجبوری ہے کہ ان کے بھی معنی ہیں. اب ہمارے لیسبین جو ہے LGBT کمیونٹی جو ہے انہوں نے اتنا فنڈ دیا ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا. میں خواجہ سرا پہ کام کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے. ٹرانس پروٹیکشن سینٹر بنا, کروڑوں روپے لگا, وہاں تو ایک خواجہ سرا بھی نہیں ہے. کس لیے بنایا ہے وہ جو سینٹر آپ لوگوں نے بنایا ہے کس لیے بنایا؟ وہاں تو کوئی خواجہ سرا نہیں ہے. وہ اس لیے بنایا ہے کہ آؤٹ آف کنٹریز سے جو LGBT کمیونٹی والے ہیں, یورپ کنٹریز, وہ فنڈ آئے اور سیدھا ڈائریکٹلی ہمارے خزانوں میں آئے کہ جی ہم نے تو ٹرانسپورٹ سینٹر کھولا ہوا. صحیح. اچھا رانی, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایکٹ کو پڑھیں پھر آپ بات کریں, پہلے اس کے حقوق کو پڑھیں. چیپٹر نمبر 2 کی ڈیفینیشن نمبر 3 کو آپ نے پڑھا ہے, آپ نے ریڈ کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے, کسی کو یہ لگتا ہے کہ میرا مینٹلی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, اکثر لوگ جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو وہ ان کو خود سے شاید ایک اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دنیا سے نہیں ہوں یا اس جینڈر کا نہیں ہوں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کو خواجہ سرا کی کمیونٹی میں بھیج دینا یا اسے ایز اے خواجہ سرا بنا دینا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے؟ میں نے 17 خواجہ سراؤں کے گھروں میں جا کر ان کے صلح کروائی, جن میں 15 خواجہ سرا میرڈ تھے, ان کے بچے بھی تھے. میرے پاس لسٹ موجود ہے ہر گاؤں کا, ہر قصبے کا مجھے پتہ ہے جہاں جہاں میں نے ان کو سیٹل کروایا, ان کے کاروبار ان کو دلوائے. اگر ان کا جینڈر ایکس ہوتا تو کیا وہ اپنی فیملیز میں جا پاتے؟ مطلب میرڈ اور سینسیبل لوگ, کیا ان کے بچے جو ہیں وہ بے فارم اپنے والد کے نام پہ بناتے؟ وہ تو خواجہ سرا تھا. اس ایکٹ نے, اس چیپٹر نے ہمیں یہاں تک محدود کر دیا کہ ہم صرف جب ہم گھر سے نکل آتے ہیں بس ہم نکل آئیں, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے گھر میں جانے کی. تمام سب کچھ ختم. ہماری بیوی بچے ہم نے ان کو طلاق دے دی. کافی خواجہ سرا ایسے ہیں جن کے بیوی بچے ہیں, آپ نے اکثر روڈ پہ دیکھا ہوگا. میں نے تو انٹرویو بھی دیکھے ہیں خواجہ سراؤں کے جو خود کہتے ہیں کہ ہم نے شادیاں کی ہوئی, ہمارے بچے, ہم کیسے وہ جینڈر چینج کر دیں. تو حکومت ان کا کیا کرے گی؟ نہیں, تو اس طرح کے جو خواجہ سرا ہیں جن کے میرڈ لائف ہے, بیوی بچے ہیں ان کے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ان کے لیے یہ جو ایکٹ ہے یہ بہتر ہے کہ بھئی ان کو ہم جو ہے ایک اسپیسیفک جنس دے دیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. کافی سارے مرد ہیں جو خواجہ سرا میں انوالو ہو رہے ہیں, جان بوجھ کر آ رہے ہیں, وہ اپنے جینڈر چینج کر رہے ہیں, اور حکومت ایزلی جو ہے کیونکہ ان کا ایکٹ منظور ہوا ہے وہ ایزلی ان کو جینڈر دے دیتے ہیں. اچھا رانی, یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے اب یہ ایکٹ آیا ہے اس کے بعد کافی سارے
کرمنل جو چیزیں ہیں وہ ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے کہ بہت سی کرمنل مائنڈز ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے خواجہ سرا بن کے خواتین کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. بچیوں کی جس طرح سے ہم زیادتی کے متعدد واقعات اپنی لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو پھر جب وہ جینڈر چینج کر لیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب انویسٹیگیشنز ہوں گی, پولیس کچہریوں کے چکر لگیں گے, تو ان کی تو جینڈر پہ آ کے ساری بات ہی ختم ہو جائے گی کہ یا تو یہ پاگل تھا یا یہ لڑکی تھا یا یہ لڑکا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کی پذیرائی ان کو ملے گی؟ خواجہ سرا تو ایزیلی کہتے ہیں کہ ہمارا کارڈ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے, ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے, ہمیں صرف ٹرانسجینڈر ہاتھ لگائے. تو ان کو جج ہی کیسے کریں گے؟ کہاں کون میڈیکل کرے گا ان کی؟ 2018 کے آپ نے پورا ایکٹ 7 چیپٹر پہ جو ہے یہ مشتمل ایکٹ ہے, اس میں نہ آپ کو مرد ہاتھ لگا سکتا ہے نہ آپ کو عورت ہاتھ لگا سکتی ہے. آپ کو ٹرانسجینڈر ہے تو ٹرانسجینڈر ہی ہاتھ لگائے گا. آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں وہاں پہ ٹرانسجینڈر کی لائن ہوگی پوری, اگر لائن نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. کوئی مر رہا ہے آگے پیچھے ان کو مرنے دے, ایک الگ ایک لائن اپ, چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہے, اس نے اپنے آپ کو ٹرانس بنایا ہوا ہے, وہ بھی عورتوں میں کھڑا ہے. صحیح, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس طرح سے انسیکیورٹی بڑھ جائے گی, ٹرانسجینڈرز کے حقوق اس طرح سے ختم ہونے جو انہیں تھوڑا بہت پہلے مل رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام ختم ہو رہا ہے. خواجہ سرا میں پہلے ہی بڑی مشکل سے ہم نے کوششوں سے اسلام کو جو ہے وہ آگے لے کر آئے. اس ایکٹ کے بعد کافی سارے ایسے خواجہ سرا جو موو ہو گئے, اور اب تو میں ابھی ایونٹس میں, آپ سے پہلے میں ایونٹس میں گئی تھی, وہاں پہ یہی باتیں ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں شاہد افریدی سے شادی کرنے لگی ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اجد ہوگن سے شادی کرنے لگی. ایسے ہی ہے, یہ چیزیں آ رہی ہیں اس میں. ہمارے ضمیر ختم ہو گئے, ہمارے ضمیر کو حکومت نے خود کو قرض دار بنا کر ہمیں بھی ساتھ میں مجبور کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس طرح کے واقعات ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ حلالہ کے لیے بھی اکثر اب خواجہ سراؤں کا سہارا لیا جاتا ہے اور ان سے نکاح کروا کے تو پھر شادی کروائی جاتی ہے, کیونکہ اب تو ایک ان کو پراپر حق مل جائے گا, ایک قانون مل جائے گا, تو وہ تو اس میں آزادی سے پھریں گے. اور خواتین کے حوالے سے آپ کا کیا آپ کی رائے ہے کہ اس سے خواتین کتنے متاثر ہوں گی جو صحیح معنوں میں خواتین ہیں, اور وہ مرد اس سے کتنا متاثر ہوں گے, ان کے ساتھ اس ایکٹ کی وجہ سے کتنی زیادتی ہو رہی ہے جو اصل میں مرد ہی ہیں اور مرد ہی رہنا چاہتے ہیں؟ اکثر غریب بچیاں جو ہے وہ گھروں سے بھاگ جاتی ہیں. جی میرے شادی وہاں پہ ہو رہی, وہ بوڑھا آدمی ہے, میں نے شادی وہاں نہیں کرنی, جی یہ ہے میں نے وہ نہیں کرنا. اکثر ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے حالات سے تنگ آ کر گھروں سے نکل آتے ہیں. اگر وہ گھر سے نکل آئے اور انہوں نے خود کو مرد ڈکلیئر کر دیا تو پھر حکومت کیا کرے گی, گھر والے کیا کریں گے؟ کیا اس کی شادی کر پائیں گے پھر مرد کے ساتھ؟ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے مرد سے شادی نہیں کری, میں مرد ہوں, گھر سے باہر نکل کے, اور ماں باپ پیٹ رہے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے, حکومت نے تو ایکٹ بنایا ہوا. حکومت وہاں کیا کرے گی؟ پٹنے دے گی ان کو, چھوڑ دے گی ان کو ان حال پہ, جی ہم نے تو ایکٹ منظور کیا ہوا ہے. وہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ میں مرد ہوں, تو ہم نے تو مرد بنا دیا اسے. مطلب یہ تو ٹوٹلی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بے راہ روی کے لیے یا قوم لوط کی ایک طرح سے یاد تازہ کرنے کے لیے, یا ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس میں مرد اور عورت آپس میں شادی کرنا ہے کہ لیگلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن خواجہ سراؤں کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ شادی والا لفظ کہاں پہ لکھا ہے, تو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مطلب وہ یہ کہتے ہیں اور واقعی شادی والا لفظ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا, اور سب کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لیں گے, مرد اور عورت, اس کو کیسے مطلب ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے میں نے تو یہ مجھے پتہ ہے کہ 7 تہیں ان کی, میں نے ایک بھی نہیں پڑھی. ہاں میں نے ایک بھی نہیں پڑھی. میں نے یہی سنا ہے کہ اس میں یہ سب کچھ ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے اس میں پھر تو وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا اتنے بڑے بڑے عالم وہ ایسے اٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے علماء وہ ایسے اٹھے ہوئے ہیں؟ کیا جو ہلچل مچی ہوئی ہے, ہر آپ کسی بھی شہر کا وزٹ کر لیں, ہر شہر میں ہلچل مچی ہوئی ہے, ہر خاندان میں مچی ہوئی, ہر گھر میں مچی ہوئی ہے, وہ ایسے ہی مچی ہوئی ہے. اچھا رانی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا خواجہ سرا کہ آپ لوگوں کے اصل میں کیا حقوق ہونے چاہیے, اور کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کام کرنا چاہیے پاکستانیوں کو؟ اصل میں ان چیزوں کو, ان پوائنٹس کو ریز کرنا چاہیے جو اصل میں آپ لوگوں کی ضروریات ہیں, آپ لوگ کی نیڈز ہیں. جیسے میں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں, اب ہمیں کچھ ڈسٹرب کر رہے ہیں پولیس آفیسر. اسٹال ایک حق حلال ہے. دیکھیں ہم جو ہے شاپ کا کرایہ نہیں دے سکتے, ہم نے اسٹال ہی لگانا ہے. شاپ کا 60 80 لاکھ روپے کرایہ آپ کو بھی پتہ, مرکزوں میں جس نے 700-800 کمانے وہ کہاں سے دے گا؟ حکومت صرف ہمیں اور کچھ بھی نہ دے. ہم اس ایکٹ شیکٹ کچھ بھی, میں کسی چیز کو نہیں مانتی. میں صرف اپنے ضمیر کی جو آواز ہے میری کہ میں خواجہ سراؤں کے لیے جو کام کر رہی ہوں اس میں جابس دے خواجہ سراؤں کو. اسٹال کی مکمل جو ہے وہ پرماننٹ ہمیں بنا کر دیں,
تاکہ ہم ایزیلی وہ بیچ سکیں. ادھر سے کوئی پولیس والا آ رہا ہے وہ گالی دے کے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں, اسٹیڈیم والے آ رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. کب پھر یہ ایکٹ کی کیا صورت حال ہے؟ اگر ہمیں جو ہے مرکزوں میں ہم سٹال لگا رہے ہیں حق حلال کے کمانا, وہ ہمیں کمانے نہیں دے رہے ہیں اور ادھر سے ایکٹ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. بالکل. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ حاجہ سراؤں کے لیے الگ سے اسکول بنا لیں, ان کی الگ سے ایک سوسائٹی ان کو بنا کے دیں, ان کی الگ سے یونیورسٹی ہونی چاہیے, ہاسپٹلس ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ آپ لوگ کی بیسک ضروریات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ایسا بہت مشکل ہے. ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت والی شادی والے معاملات کو دیکھیں. اور اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گی. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ مرد عورت والی شادی والی جو بات ہے یہ ایکٹ میں نہیں ہے, لیکن اگر آپ بریفلی اس چیز کو دیکھیں یا اس کو پڑھیں تو آپ کو بخوبی سمجھ آئے گی, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں اتنی زیادہ سینسیبل نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ایکٹ کو لاگو کرنا ہے یا اس کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے, اور اس میں یہ بات ضروری ہو کہ اس بندے کا جو بھی یہ چاہتا ہے, ایک تو عمر کا تعین اس میں کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے رانی نے بتایا کہ 18 سال سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو فیلنگز آ جاتی ہیں, اور ان سے ہماری انٹرویو سے پہلے بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے جو شاید ہم اس میں شامل نہ کر سکیں, کیونکہ انہوں نے ایسے کچھ حقائق بتائے ہیں خواجہ سراؤں کے حوالے سے جس کو میرے خیال میں جتنے بھی خواجہ سرا ہیں وہ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں. تو میڈیکلی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں ایک تو میڈیکل والی چیز جو ہے وہ لازمی شامل کی جائے, اور دوسرے صحیح معنوں میں ان حقوق کے اوپر کام کیا جائے جو اصل میں ان کی ضروریات ہیں. اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اللہ نے کے بعد.